वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं लियाना मलिक की कलम से तहरीर करदा नावल हमराज के एपिसोड नंबर 16 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। कमरे में पहुँच उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया था, जिसका मतलब यही था कि वो इंतहाई गुस्से में है। हाउ चीप! एक शादी के बाद भी दूसरी शादी करनी है। ढीठपन तो देखो, बीवी के सामने ही बेशर्मी से हामी भर रहे हैं और ख़ुद ही मशवरा दे रहे हैं। हाँ, मुझ में कहाँ इंटरेस्ट होगा। अब पुरानी यादें पुरानी मंगेतर के साथ उभर उभर कर याद आ रही होंगी। अगर अब ऐसा करने का सोचा भी ना, वो बहुत बुरा होगा। वो कमरे के वस्त में खड़ी गुस्से से सोच रही थी। जब्त से उसका चेहरा सुर्खनार हो गया था। मैं जानती हूँ कि वो एग्रीमेंट है जिसकी वजह से मुझे नॉर्मल होने में वक्त लग रहा है, मगर ख़ुद भी तो मुझे मुझसे इजहार कर सकते हैं। ये क्या डायरेक्ट पकड़ के अपने पास कर लेते हैं? ऑब्वियसली मेरे लिए सब नया है, मुझे घबराहट होती है। मुझे समझने का मौका तो दें। ये कोई तरीका थोड़ी है। मेरी आंखों में उन्हें अपने लिए कुछ नज़र नहीं आता क्या? अगर उन्हें मैंने अपना बैकग्राउंड बता दिया तो रश करेंगे मुझ पर कि जैसे तैसे सही, मगर कितनी मोहब्बत और चाह करने वाली बीवी मिली है। जिस लड़की ने कभी खुद से ग्लास का पानी भी ना लिया हो, कभी खुद से किचन में जाकर खाना प्लेट में ना निकाला हो, वो आज खुद से उनके पूरे घर के लिए खाना बनाती है। इससे अच्छा तो दामिर है। कितना प्यार है उनकी आंखों में अरीहा के लिए और कितना ख्याल करते हैं वो उसका। और एक ये हैं जिनका गुस्सा हर वक्त आसमान से बातें कर रहा होता है, और बात भी करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे लफ्ज़ों के पैसे देने होंगे। कंजूस आदमी। वो मुँह बनाती हुई बेड पर बैठी सोच रही थी, मैं भी इनसे बात नहीं करूँगी और आज का खाना भी नहीं बनाऊँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। वो खफा होती बेड क्राउन से टेक लगाकर लेट गई थी। आज उसके इरादे नेक नहीं थे। क्या कह रही हो ये? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो इतना डरती थी। हमारी ऊंची आवाज़ पे तो वो पूरा दिन कमरे से ना निकलती थी, और इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा लिया उसने? वो बेड पे टांग जमाए बैठी हैरत से कैफियत में थी। उन्हें बहुत बड़ा शौक लगा था। आपको पता भी है मॉम, कितने हैंडसम लड़के के साथ वो बैठी थी और कितनी प्यारी हो गई है मॉम वो। मुझे वो चाहिए। वो कैसे किसी के साथ शादी कर सकती है? मैं आपको बता नहीं सकता कितना बुरा लगा था मुझे। वो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है और अपनी प्रॉपर्टी मैं किसी को नहीं दे सकता। अब अपने हस्बैंड को बताएं उसकी कहानी और उसे वापस यहाँ लाएं, और मुझे वो अपने बेडरूम में चाहिए। वो कमरे के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए गुस्से से धाड़ा। शुक्र था कि पूरे घर की दीवारें साउंड प्रूफ थी, वरना आवाज़ की तेज़ी और शिद्दत से ज़रूर शाह साहब या आमना बीबी कमरे तक ज़रूर आ जाती। मैं कुछ नहीं कर सकती। तुमसे कितनी बार कहा था कि अपनी ख्वाहिशात और सो कॉल्ड जज्बात को संभाल कर रखो। क्या ज़रूरत थी उसको हर नए दिन उसके करीब जाने की, उसे महसूस करने की? वो हैरास होकर इस घर से ही नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी से भी जा चुकी है। मगर शाह क्या करेगा? उसे अपनी बेटी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तुम्हारी वजह से वो भी गई और पूरी प्रॉपर्टी भी। अगर कुछ महीने सब्र कर लेते तो वो तुम्हारे बेडरूम में भी होती, और शाह और लैला की तमाम प्रॉपर्टी के इकलौते ओनर भी तुम ही होते। तुमसे पहले भी कहा था कि अपनी अयाश आदत कनाडा में ही छोड़ कर आते। ये पाकिस्तान है कि यहाँ रात जागना और हर दूसरे दिन किसी भी गर्ल के साथ वक्त स्पेंड करना आम नहीं है। यहाँ शादियाँ होती हैं, रिलेशनशिप्स नहीं। वो साड़ी का पल्लू उठाते संजीदगी से बोली थी, मॉम प्लीज़ आप कुछ करें। आप सब कुछ कर सकती हैं। शाह डैड से भी तो आपने शादी की थी ना। लैला को भी आप वापस ला सकती हैं। कुछ करें, फिर सब कुछ हमारा हो जाएगा। एंड आई प्रॉमिस, शादी से पहले मैं उसके करीब नहीं जाऊँगा। वो अटल से लहजे में बोला था, जैसे सब कुछ आसान हो। मगर मिसेस एरल भी अपने नाम की एक हसीन दोशीज़ा थी जो चाहती थी हमेशा पा लेती थी, मगर इस बार उनके बेटे ने उनका काम और प्लान सब ख़राब कर दिया था। आपको ठीक लगा है तो आप बात आगे बढ़ा लें। जबकि मैंने आज उस लड़की की प्रोफाइल सर्च की थी, सब सही है अब तक तो। बाकी सब एक बार मुलाकात होगी तो सब आगे भी मालूम हो जाएगा। वो चाय का कप हाथ में लिए सोफे पर नीम दराज हुआ। नूरजहाँ बेगम से बोला, आज ऑफिस से आने के बाद से वो नीचे ही था, वरना रोज़ाना उसे लैलक जो चाय सर्व करती थी आज रिहा ने की थी। वो उसकी गैर मौजूदगी नोटिस किए उसके नीचे आने का या उसकी मौजूदगी का मुंतज़िर था। हाँ, इस हफ्ते को तुम्हारे पास फरागत है तो हम मुलाकात कर लेते हैं, और फिर उन्हें मुझे भी जवाब देना है। वो फ़ोन की स्क्रीन पर गौर करती मसरूफ़ से अंदाज में बोली थी। अब किसको आप लोग साइड करने के चक्कर में हैं? अरीहा जो आज़म को चाय देकर वहीं बैठ गई थी, उन दोनों की इतनी संजीदा गुफ्तगू सुनकर बोली थी, ज़ाहिरी सी बात है महल को, तुम तो साइड हो चुकी हो अब। आज़म हल्के फुल्के लहजे में बोला था, ये ठीक नहीं कर रहे भाई, आप और अम्मी आप भी। ये क्या तरीका है कि हम दोनों को निपटाने की इतनी जल्दी है? क्या हम दोनों आप पर इतना बोझ हैं? भाई खुद तो आपने अपनी पसंद की शादी रचा ली है, जबकि हमारी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले का कोई राइट ही नहीं दिया। आप जिस तरह कर रहे हैं ना, लग नहीं रहा कि आप इतने पढ़े लिखे मुहज़्ज़ब उस्ताद हैं।
وہ شروع ہوئی تو بولتی چلی گئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ زیادتی تو برداشت کر چکی تھی مگر اب ماحول کے ساتھ ہوتی زیادتی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کتنے دن کا غصہ آج اس کی زبان سے نکلا تھا، جبکہ برداشت اور ضبط کے چکر میں اس کا سفید چہرہ سرخ انگارہ ہو گیا تھا۔ یہ کس طرح تم بڑے بھائی سے بات کر رہی ہو وریہ؟ پڑھ لکھ کر تو تم میں بھی کوئی مہذب پن نہیں آیا، یہ کیسا لہجہ تھا؟ ہاں، نور جہاں بیگم غصے سے بولی تھی۔ ویسے بھی اس کی ضدی طبیعت سے وہ پریشان آ چکی تھی۔ کتنے دن سے وہ اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تھی کہ سیدھے منہ بھی بات نہ کر رہی تھی، جبکہ سونے پہ سہاگا دامیر کی ہر کال اور میسج کو اگنور کرتی جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کا انجام کتنا برا ہو سکتا ہے۔ 1 منٹ امی، آپ اسے بولنے دیں۔ یہ ان دونوں کا رائٹ ہے کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں۔ اینڈ صرف ایک بات کلیئر کروں گا کہ لیلک کو اب تم بیچ میں نہیں لاؤ گی۔ اس سے شادی میں نے جیسے بھی کی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ نبھا کر رہی ہے اس گھر اور اس گھر کے نفوذ کے ساتھ بھی۔ مان لیا کہ میں نے اس سے شادی اپنی مرضی سے کی ہے، جس سے آپ لوگ بھی خلاف تھے، اینڈ تم سے میں نے تمہاری لائک ڈس لائک سب پوچھا، مگر تمہارے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں کہ کمزور لڑکی پہ اپنا حکم نازل کروں، اور تم تو میری جان سے عزیز بہن ہو۔ تمہاری خوشیاں میرے لیے نہایت عزیز ہیں۔ اب بھی تمہیں میں یہ آپشن دے رہا ہوں کہ تم کسی کو خود کے قابل سمجھتی ہو تو چیکنگ یہ ہوگی کہ وہ شخص کتنا تمہارے قابل ہے اور تمہاری اس کی لائف میں کیا اہمیت ہے۔ تو اب بھی میں دامیر کو درمیان سے ہٹا دوں گا، اور اگر مہار اس پروپوزل کو نہیں سراہتی تو کوئی زبردستی نہیں ہے، جیسا وہ چاہے گی ویسا ہوگا۔ وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کی باتوں اور لہجے دونوں میں نہایت سنجیدگی تھی۔ بس کریں بھائی، اتنے بڑے لیکچر۔ میں کوئی آپ کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں کہ پونے گھنٹے کو لیکچر برداشت کروں۔ مہال آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور آپ کی بیوی کو بیچ میں کیوں نہ گھسیٹوں؟ وہ جب درمیان میں آئی ہے تو اس کا ذکر کیا جائے گا۔ آپ اس کو ڈیورس دے کر مہال سے شادی کریں، اور میری بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ نے کتنی اپنی کرنی تھی۔ وہ آپ کا دوست آپ کو ویسے بھی بہت پیارا تھا۔ اریحا کی باتیں سن کر وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ یہ اس کی بہن نہیں تھی۔ اس کی بہن تو اس کے سامنے کچھ بولتی بھی نہیں تھی، اور آج اس کے سامنے کتنا بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی۔ تمہیں لیلک سے پرابلم ہے نا؟ چھوڑ دوں گا میں اسے۔ اب اپنی اور دامیر کی بات کروں۔ کیوں تم روزانہ ہمارے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ کیا برا لگ رہا ہے اس میں تمہیں؟ وہ سخت لہجے میں مگر نرم لہجے میں بولا تھا۔ ابھی ضبط کھو دیتا تو بہت برا ہو جاتا۔ اگر آپ لیلک کو چھوڑ دیں گے تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جس طرح پھر آپ کمپرومائز کریں گے میں بھی آپ کو دیکھ دیکھ کر کمپرومائز کر لوں گی۔ وہ حیرت سے آرزم کی بات پہ بولی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے چھوڑنے کی بات پہ راضی ہو جائے گا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو آرزم؟ تم اس کی باتوں میں آ کر اپنا بنا بنایا تعلق خراب نہیں کر سکتے۔ مان لیا ہے کہ ماحول کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر وہ بچی بہت صابر ہے، اس کی طرح ضدی، ہٹ درم اور بے وقوف نہیں ہے۔ ماحول سے جب میں نے لیلک کے بارے میں بات کی ہے، اس نے اتنی اچھے سے مجھے اس کا جواب دیا ہے، جبکہ تمہارے دل میں اس کے لیے اتنا کینہ ہوگا اریحا، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اریحا سے مکمل طور پر بدگمان ہو چکی تھی۔ اس ٹاپک کو یہیں پر بند کرتی۔ وہ صوفے سے اٹھتا ہوا بولا تھا اور وہاں سے نکل گیا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نائٹ گاؤن پہنے وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھا، مگر گہری سوچ و خیال میں تھا۔ کیا ہو گیا شاہ؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ مسز ایرل اپنی نائٹی کی ڈوریوں کو کستے ہوئے مرر کے سامنے سے اٹھ کر ان کے قریب آئی تھی، جو کافی دیر سے دیوار پہ لگی ہوئی LED پہ نظریں جمائے خاموش سے بیٹھے تھے۔ جب تک لیلک کو سینے سے نہیں لگا لیتا تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا ایرل۔ کب تک ایسے چلے گا؟ کب تک ختم ہوگا اس کا ٹرپ؟ اور اس نے جانے سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا، جبکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات وہ مجھے بتاتی تھی؟ کیا ناراض ہو کر گئی تھی وہ مجھ سے؟ میں ایک دم سے پاکستان میں اسے چھوڑ کر کینیڈا جو چلا گیا تھا، یہی شکوہ تھا نا اسے؟ انہیں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ کب سے اس کا فون ٹرائی کر رہے تھے، جو بند پہ بند جا رہا تھا۔ اپنے ذرائع کے مطابق انہوں نے پتہ لگانے کی کوشش کی تھی، مگر کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ یہ ملک ہی مجھے راس نہیں آتا۔ سب سے پہلے مجھ سے میرے پیرنٹس چھینے، پھر میرے سبلنگس میں ایک وجود، پھر لیلک کی ماں بھی، اور اب لیلک بھی۔ مجھے یہاں واپس ہی نہیں آنا چاہیے تھا، وہ افسردگی سے بولے تھے۔ شاہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں ہوں تو آپ کے پاس، اور اب آپ اس طرح اپنی پہلی بیوی کو یاد کریں گے تو میں جیلس ہوں گی۔ وہ ادا سے بولی تھی اور ان کا ہاتھ تھام کر ہولے سے دبایا تھا۔ میں نے اپنی مرحوم بیوی کے ساتھ ساتھ دیگر اور لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے ایرل، اینڈ وٹس سو کالڈ جیلسی؟ یہاں میں اتنا پریشان ہوں، ہفتہ گزر گیا مگر مجھے کوئی اپڈیٹ نہیں ملی، اور تمہیں جیلسی کی پڑی ہے؟ ایک مری ہوئی عورت سے کیا جیلسی؟ وہ ایک دم چلائے تھے۔ ان کے اندر کیا چل رہا تھا وہ کہاں جان سکتی تھی؟ کیا ہو گیا اتنی سی بات پہ اتنا غصہ؟ میں نے بہت منع کیا تھا مگر آپ کی بیٹی بھاگ گئی، آپ کا یہ عالیشان بنگلہ چھوڑ کر اپنے کسی دوست کے ساتھ۔ کیوں اس لڑکی کی وجہ سے ہمارا ریلیشن خراب کر رہے ہو؟ ہفتے سے تم آئے ہوئے ہو مگر کوئی ایک لمحہ تم نے پیار اور محبت سے میرے ساتھ نہیں گزارا۔ وہ بھی غصے سے چیخی تھی اور نہ جانے کیا کیا بول گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ کہاں بھاگ گئی ہے لیلک؟
تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری بیٹی کے بارے میں ایسا بولنے کی؟ وہ آنکھیں نکالے ان سے بولے تھے۔ ایک لمحے کو تو مسز ایرل سٹپٹا گئیں، ورنہ کہاں کبھی انہوں نے تیز لہجہ ان کے لیے اختیار کیا تھا۔ شاہ آپ پانی لیں، آپ کو سب بتاتی ہوں میں۔ وہ گھبراتی ہوئی سائڈ ٹیبل سے پانی سے بھرا گلاس اٹھا کر انہیں دیتی ہوئی بولی تھی۔ ہٹاؤ گلاس، جلدی کہنا شروع کرو، کہاں ہے لیلک؟ انہوں نے ایک جھٹکے سے ہاتھ مار کر گلاس کو پرے کیا تھا جو ماربل کے چمچماتے فرش پر جا کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس نے شادی کر لی ہے کسی کے ساتھ، اور جب میں نے اس کو منع کیا تو وہ نہیں رکی۔ وہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ملا کر جلدی سے بولی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی تک نہیں ہے، کیسے شادی کر لی؟ کیا پاگل نظر آتا ہوں میں تمہیں کہ کچھ بھی بولو گی اور میں سمجھ لوں گا؟ وہ آپس سے باہر ہوئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مسز ایرل کو سامنے سے ہٹا دیں۔ یہی سچ ہے جو آپ کو ماننا ہوگا، ورنہ جب بھی وہ آپ کو ملے تو آپ خود اس سے پوچھ لیجیے گا۔ آپ کے جانے کے کچھ دن بعد سے ہی وہ غائب تھے۔ وہ احتیاطاً بیڈ سے ہی اٹھ کر دور ہو گئی تھی۔ ڈر یہ تھا کہ وہ تیش میں آ کر ان پہ ہی حملہ نہ کر دیں۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے تم۔ کتنے دن سے تم مجھ سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ غصے سے پھنکارے تھے۔ وہ بھی ان کی بات پر اور اپنی ذلت پر اسٹڈی روم میں بند ہو گئی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتی اس کے صبح کے رکے ہوئے آنسو گلابی گالوں سے پھسلے تھے۔ بیڈ پہ بیٹھ کر وہ بے آواز ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ ان 2 ہفتوں میں وہ اس قدر حساس ہو گئی تھی کہ بات بے بات رونے لگ جاتی، مگر یہ بات بھی چھوٹی نہیں تھی۔ اعظم کے کہے گئے ہوئے الفاظ اس کے ارد گرد شور کرنے لگے تھے۔ وہ کیسے اپنی بہن کی بات کو اتنا درجہ دے سکتا ہے؟ صبح سے وہ ویسی اداس اور کمرے میں بند تھی، اور اب جب وہ آفس سے آ کر بھی کمرے میں نہیں آیا تھا تو دل کے آگے مجبور ہو کر اس کا دیدار کرنے چلی تھی، مگر نیچے لاؤنج میں ہوتی باتوں نے اس کے دل کو چکنا چور کر دیا تھا۔ اب تو دن اور رات بھی اس کی موجودگی ہنسی اور آواز سے مکمل ہونے لگا تھا۔ یا اللہ میری مدد کریں، ورنہ یہ دونوں بہن بھائی تو مجھے یہاں سے بھیج ہی دیں گے۔ آنٹی نے بھی کچھ نہیں کہا، ویسے وہ کتنا پیارا اور اچھا بولنے لگی ہے، مگر وہ اپنی محال کو زیادہ چاہتی ہوں گی نا، میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ روتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ دل اتنی بری طرح دکھ رہا تھا کہ اتنا درد تو اسے گھر سے بھاگنے میں بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک درد پہلے ہی وہ اپنے بابا سے دوری کا برداشت کر رہی تھی، مگر اب دوسرا درد اس شخص سے دوری کا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب بن بادل کیوں برس رہی ہو تم؟ وہ بیڈ پہ اس کی دوسری طرف بیٹھا تپ کے بولا تھا۔ وہ کمرے میں آ گیا تھا، بیڈ پہ دوسری طرف بیٹھ کر جوتے بھی اتارنے لگا تھا، مگر اس کی موجودگی کا نوٹس لیے بغیر وہ رونے میں مصروف تھی۔ لیکن اس کی ہچکیوں کی آواز سے وہ تنگ آ کر بولا تھا۔ اریحا کی باتوں پر ویسے ہی وہ اپنا ضبط کھونے سے باز رہا تھا، مگر کمرے میں آ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا غصہ کہیں نکالے۔ آپ کو اس سے مطلب؟ آپ کو کیا کہ میں رو رہی ہوں؟ پہلے تو وہ اس کی موجودگی پہ ایک دم گھبرائی تھی، مگر گھبرانے کا بھی کیا فائدہ؟ کون سا وہ اس کی کسی حرکت کو خاطر میں لاتا تھا؟ اس لیے چڑھ کر بولی تھی۔ صبح سے ویسے ہی اس پہ شدید غصہ تھا۔ تو پھر کس سے مطلب ہوگا مجھے؟ اور تم لڑکیوں کا یہی کام ہے نا کہ ہر وقت بدگمانی کو قائم رکھنا ہے۔ وہ جوتے بیڈ کے نیچے رکھتے ہوئے اب شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ آپ کا ہر وقت جو لڑکیوں کے ساتھ گزرتا ہے تبھی آپ کو اتنی نالج بھی ہے۔ خبردار جو مجھے کسی لڑکی کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے لفظ لڑکیوں پہ مزید تپ گئی تھی۔ اب تو اس کے منہ سے نکلتا ہر لفظ جو صنف نازک کی دلیل دے رہا ہو اسے جلا رہا تھا۔ بکواس مت کرو، کھانا لا کر دو مجھے۔ خیال ہی نہیں ہے کہ شوہر پورا دن کا تھک کر گھر آیا ہے تو اسے چائے پانی پیش کر دیں۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ نہیں ہے شوہر آپ میرے، شوہر آپ کی طرح نہیں ہوتے۔ بیوی کو یوں دن بھر جلاتے نہیں ہیں کہ صبح جاتے ہوئے بھی کچھ ایسا کر کے جائیں کہ بیوی گھر میں چلتی رہے اور گھر آ کر بھی یہی کام کرتے رہیں۔ وہ بیڈ سے اٹھتی ہوئی چلا کر بولی تھی۔ چہرہ غصے سے تمتمایا تھا۔ تو کون ہے بیوی میری؟ ہاں؟ وہ جو الماری کی طرف بڑھ رہا تھا اس کے جواب پہ تل ملا کر سامنے آیا تھا اور کوہنی سے پکڑ کر اسے سخت لہجے میں گویا ہوا تھا۔ جس سے آپ دوسری شادی کریں گے وہی ہوگی آپ کی بیوی۔ چٹکی سے اپنا بازو چھڑاتی ہوئی وہ بھی بنا لحاظ کیے ہوئے تھی۔ ڈر، خوف، گھبراہٹ سب محبت کی آڑ میں چھپ سا گیا تھا۔ محبت کی جنگوں سے دلیری سے لڑنی تھی۔ جا رہی ہوں میں کھانا لینے، اس کو باور کراتی وہ دوسرے لمحے بیڈ روم سے غائب ہوئی تھی، جبکہ اعظم نے غصے سے ڈریسنگ پہ رکھے پرفیومز اٹھا کے ٹائلز کے فرش پر دے مارے تھے، جبکہ سینٹرل ٹیبل پہ رکھا شیشے کا بال ہاتھ مار کے گرایا تھا۔ ہمارے غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ کیوں ہر کوئی اسے زچ کرنے پہ مجبور تھا؟ الماری میں سے کمفرٹ سوٹ نکال کے وہ باتھ روم کی جانب بڑھا تھا۔ کچن میں داخل ہو کر اس نے کھانا چیک کیا تھا۔ روٹین کے مطابق آج اس نے غصے میں کھانا بھی نہیں بنایا تھا، مگر اب کھانا تیار تھا۔ سالن کو ڈش آؤٹ کر کے ٹرے میں پلیٹیں، ڈش اور روٹیاں رکھ کر پانی کی بوتل فریج سے نکالی تھی۔ ٹھنڈا پانی گلاس میں بھر کر ٹرے میں رکھا تھا۔ ٹرے اٹھا کر وہ پھر سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب اپنے نام کی پکار پر اسے رکھنا پڑا تھا۔ لیلک؟ جی بیٹا۔ بیٹا؟ نورجہاں بیگم کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ جی آنٹی۔ اعظم کا خیال کرنا، وہ بھی غصے میں ہے، ہو سکے تو تم اس کو اچھے سے ٹریٹ کرنا۔ انہوں نے احتیاط بتانا ضروری سمجھا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ پہلے تو سب کچھ برداشت کر لیتا تھا، مگر بعد میں اتنا ہی الگ لیول پہ غصہ کرتا تھا۔
اور اسے کھانا بھی کھلاتے نا. جب بھی وہ پریشان ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا. اس کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر بولی تھی. آنٹی اب فکر نہ کریں, یہ کھانا میں ان کے لیے ہی لے کر جا رہی ہوں. اس کا انداز خفا تھا. اسے کھلا بھی دینا, اور کام میں محال اریحا سے کروا لوں گی, تم اس کے ساتھ ہی رہنا. لیلک ان کی باتوں پہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی. کیسے پل میں کچھ اور اگلے پل کچھ, ساری ہی فیملی کے الگ الگ روپ تھے. اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا. صحیح ہے آنٹی, تو سر اس بات میں ہلا کر آگے بڑھی تھی. وہ پریشانی میں کھانا نہیں کھاتا ہے ان کا بیٹا, اور خود مجھ سے اتنی باتیں سنا کر کھانا منگوایا, اور تو اور مجھے ذلیل بھی کیا ہے. وہ کمرے تک پہنچ کر کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی. پرنس آرزم نکل رہے ہوں گے تیار ہو کر اکیلے ہی ڈنر کے لیے. وہ کمرے میں پھیلی پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کرتی کوڑ کر بولی تھی, اور بے دہانی میں خفگی سے سینٹرل ٹیبل کی طرف بڑھی تھی. مگر پاؤں میں دھاڑ جیسی چیز چبھنے کے باعث اس کی زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی. ہاتھ میں تھامی ہوئی ٹرے ڈگمگائی تھی. بہت مشکل سے اس نے لرزتی ہوئی ٹرے سینٹرل ٹیبل پہ رکھی تھی. اف اللہ, درد سے وہ زمین پہ بیٹھی ہی تھی جب ہاتھ زمین پہ ٹکانے سے اس کا ہاتھ مزید زخمی ہوا تھا. وہ دہل کر جھٹکے سے زمین سے اٹھی تھی اور پاؤں کو ہوا میں کیا تھا. ہاتھ اور پاؤں میں گھسے کانچ کو دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا, جبکہ گرم سیال اس کی آنکھوں میں پھیلا تھا. وہ ایک پاؤں کا سہارا لے کر صوفے پہ گری سی تھی اور زمین پہ دیکھا تھا جہاں کانچ بکھ رہا تھا. جب ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بچھے کارپیٹ پر مختلف قسم کے پرفیوم ٹوٹے پڑے تھے. سچ شکر تھا کہ زمین پر بیٹھنے سے وہ مزید زخمی نہیں ہوئی تھی. وہ درد کو برداشت کرتی ہوئی حیرت سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگی تھی, جو اگلے لمحے ہی دھاڑ سے کھلا تھا اور وہ ٹاول گلے میں ڈالے ٹراؤزر پہنے باہر آیا تھا. کیا ہوا؟ کس خوشی میں چینخ کے کمرہ سر پہ اٹھا رہی تھی؟ وہ اس کی چینخ سن کر جلد بازی میں باہر آیا تھا, مگر سفید ٹالز پہ لال خون دیکھ کر گھبرایا تھا. یہ کیا ہے احمق لڑکی, دیکھا نہیں تھا کیا؟ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا اور صاف جگہ دیکھ کر زمین پر اس کے سامنے بیٹھا تھا اور پاؤں سے بہتا خون دیکھ کر پاؤں کو ٹٹولنے کی کوشش کی تھی. پاؤں کے تلوے پہ بڑا سا کانچ گھسا تھا. اس نے جھٹکے سے اور لمحے کے 1000ویں حصے سے پہلے وہ کانچ اس کے نازک گداز پاؤں سے دور کیا تھا. آرزم, کیا درد ہو رہا ہے؟ بہت. وہ ہچکیاں روکتے ہوئے درد کی شدت سے بولی تھی. پہلی بار اتنا خون نکلتا دیکھ کر وہ خود بھی گھبرا گئی تھی, ورنہ وہ کب کہاں اسے اتنی لاپرواہیاں یہاں پڑتی تھی. جسٹ اے منٹ یار. وہ لمحے میں وہاں سے اٹھا تھا اور بچ بچا کے ڈریسنگ ٹیبل کی ڈرا میں سے فرسٹ ایڈ باکس لایا تھا, اور ایک بار پھر گھٹنوں کے بل زمین پر اس کے مقابل بیٹھا تھا اور اس کے پاؤں کو نرمی سے تھاما تھا. سب سے پہلے اس نے پاؤں کو ڈس انفیکٹ کیا تھا اور پھر دوا لگا کر اچھے سے بینڈیج کیا تھا. میرا ہاتھ آرزم. اس کو بنا شرٹ اور پریشان چہرے کے ساتھ اپنے سامنے جھکا دیکھ کر اور بھی روتے ہوئے بولی, یہ بھی زخمی کر لیا تم نے؟ وہ اس کے پاؤں کا معائنہ کر کے ہٹا تو اس کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ کر فکر مندی سے بولا تھا. اس نے روحانسی انداز میں سر اس بات میں ہلایا تھا. احمق لڑکی, آنکھوں کا استعمال کب کرو گے تم؟ اب وہ صوفے سے اس کے برابر بیٹھتا, اس کا نرم خون میں تر ہاتھ دیکھ کر تعصب سے اس کی سرخ چہرے کو دیکھنے گیا تھا. کچھ ہی لمحوں میں اس نے اپنا کتنا نقصان کر لیا تھا, اور اب درد سے آنکھیں بند کی آنسو روکنے کی کوشش میں سرخ چہرہ لیے ضبط سے بیٹھی تھی. اس کے ہاتھ کی نرمائی محسوس ہوتے ہی آرزم کے دل کے جذبات بیدار ہونے لگے, جو ہر بار اسے دیکھ کر نئی فرمائشیں کرنے لگتا تھا. پاؤں کی طرح اس نے ہاتھ کو بھی بینڈیج سے پیک اپ کیا تھا. اب درد نہیں ہوگا. وہ بے اختیاری میں اپنا ہاتھ بڑھایا, اس کے چہرے کو تھام کر ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے آرس پر پھیلے آنسو صاف کرتا ہوا بولا تھا. لیلک نے اس کے قریب موجودگی اور اس کے ہاتھ کے ٹھنڈے لمس کو محسوس کر کے اس کی آنکھیں کھولی تھیں اور کنکھیوں سے اسے دیکھا تھا, جہاں اس وقت بھی ابھی اس کی آنکھوں میں کتنا خیال. آرزم, شرٹ. وہ اس کی قربت سے گھبرائی ہوئی بولی تھی, اور اب تو وہ بنا شرٹ کے اس کے سامنے بیٹھا تھا. اس کی بات پہ جی بھر کے بدمزہ ہوا تھا. پھر اپنی ویلیو یاد کر دیے فوراً سے اٹھا تھا اور الماری سے ٹی شرٹ نکال کے پہنی تھی. رانگ نمبر. وہ دل میں بول کر رہ گیا تھا, اور پھر احتیاط سے کمرے سے نکل کر اس نے اریحا کو آواز دی تھی. تھوڑی ہی دیر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اریحا کمرے کی صفائی کر کے جا چکی تھی, جبکہ آرزم کا اتنا خیال کرنے والا انداز لیلک کے لیے یہ دیکھ کر صبر کا گھونٹ بھی کر رہ گئی تھی. اریحا کے جانے کے بعد اس نے کمرہ لاکڈ کیا تھا اور صوفے پہ اس کے پاس آیا تھا. آؤ بیڈ پہ چلیں. اس کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائے بولا تھا, جبکہ کھانا اب تک سینٹرل ٹیبل پر جوں کا توں رکھا تھا. آرزم, پہلے کھانا. اس کی توجہ کھانے کی طرف مبذول کرواتی ہوئی ٹاپک کو چینج کر گئی تھی. ابھی کھانا ہے؟ 9 بجاتی گھڑی کو دیکھ کر وہ بولا تھا. لیلک کے اس بات میں سر ہلانے پہ وہ کھانا صوفے تک لایا تھا اور روٹی کا چھوٹا لقمہ بنا کر اس کے سامنے کیا تھا. کیونکہ لیلک کا سیدھا ہاتھ زخمی تھا تو یہ کام اسے ہی سر انجام دینا تھا. آپ بھی کھائیں, وہ پہلا نوالہ منہ میں لیتی بمشکل بولی تھی. آج اسے کھانے کا ذائقہ اتنا اچھا لگا تھا کہ وہ مسکراتی تھی. چند منٹ تک وہ کھانا کھا چکے تھے تو وہ اسے سہارا دے کر بیڈ تک لے آیا تھا اور اسے سونے کا کہہ کر اپنے لیپ ٹاپ لیے اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا.
لیلا کو اس کا جانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا، مگر اس کو زبردستی روک بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی بے رخی پہ ایک آنسو نکل کر اس کے گال پہ گرا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔